learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ताहा आयत 126। कौला कज़ालिका, फरमाएगा इसी तरह, अतत का आयातुना, आई थी तेरे पास आयात हमारी, फ़नसीतहा, तो तूने उन्हें भुला दिया, व कज़ालिकल यौमा तुनसा, और उसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हारे पास मेरी आयात पहुंची थी मगर तुमने उन्हें याद नहीं किया, उन्हें भुला दिया, तुमने उनसे मुंह मोड़ा और उनसे गफलत बरती। अल्लाह ताला ने कहा कि आज के दिन उसी तरह तुम भुलाए जाते हो, यानी अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, ना तुम्हारी सदा सुनी जाएगी और ना तुम्हारी चीखों पुकार का असर होगा। फरमाया अल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फ़ल्यौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून। जिन लोगों ने अपने दीन को दिल लगी और खेल बनाया था और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था, तो आज हम भी उन्हें भुलाए देते हैं जैसे कि उन्होंने अपने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था और जैसे कि वो हमारी आयात का इनकार किया करते थे। सूरह अल आराफ 51। व कज़ालिका नजज़ी, और इसी तरह हम बदला देते हैं, मन असरफा, जो हद से गुजर जाता है, वलम युमिन बि आयाति रब्बिही, और अपने रब की आयात पर ईमान नहीं लाता। इसराफ करने वाला वो है जो अल्लाह ताला की हदूद से आगे गुजर जाता है। अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों पर, किताबों और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, जो अपने रब की आयात पर ईमान नहीं लाता नाफरमानी करता है। वला अज़ाबुल आखिरती, और यकीनन आखिरत का अजाब, अशद्दु व अबका, ज्यादा सख्त और ज्यादा बाकी रहने वाला है। यानी ये जज़ा उस शख्स के लिए है जिसने हदूद से तजावुज़ किया। दुनिया के अजाब के बरक्स आखिरत का अजाब कई गुना ज़्यादा सख्त होगा, और दुनिया के अजाब के बरक्स आखिरत का अजाब कभी ख़त्म ना होगा, क्योंकि दुनिया का अजाब तो कभी ना कभी मुनक़ता हो जाता है। बस आखिरत के अजाब से डरना और उससे बचना वाजिब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सज़ा आखिरत के अजाबों के मुकाबले में बहुत ही हल्की और नाचीज़ है। सही मुस्लिम 2256। अफलम यहदी लहुम, क्या फिर नहीं रहनुमाई की इनकी, कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरूनी, के कितनी ही हलाक की हमने उनसे पहले बस्तियां, यमशून फी मसाकिनिहिम, जिनकी बस्तियों में ये चलते फिरते हैं, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, बिलाशुबा इसमें यकीनन अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। यानी क्या झुटलाने वालों को इस बात ने रहनुमाई नहीं दी कि हमने कितनी कौमें हलाक कर दी जो रसूलों को झुटलाती थी, जिनके घरों में अब ये खुद चल फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुम फ़िज़्ज़ुबुर अम यक़ूलूना नहनु जमीउन मुंतसिर, क्या तुम्हारे काफिर उनसे बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए अगली किताबों में मानी है, या वो कहते हैं कि हम बदला लेकर रहने वाली जमात हैं। सूरह अल कमर 43-44। तकवा वाले ही अक्ल वाले हैं। अक्लमंद लोग आज उन इलाकों में चल फिर रहे हैं जहाँ कल के लोग हलाक हुए थे। ये सबक है कि उमंगे, आरजुएं, मंसूबे सब खाक में मिल जाने वाले हैं। वलौला कालिमातुन, और अगर ना होती एक बात, सबकत जो गुजर चुकी, मिन रब्बी का, आपके रब की तरफ से, लकाना लिजामन, अलबत्ता हो जाता लाजिम, व अजलुम मुसम्मा, और वक्त मुकर्रर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला की तरफ से पहले ही मुकर्रर शुदा बात ना होती तो उसी वक़्त अजाब आ चिमटता। अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने मुशरिकीन मक्का को ख़ास वक़्त तक मोहलत दे रखी है, लेकिन मोहलत ख़त्म होने के बाद उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से कोई बचाने वाला ना होगा। अगर अल्लाह ताला ने पहले से फ़ैसला ना किया होता तो अहले कुरैश को भी गैर अल्लाह की बंदगी पर हलाकत और इबरत की मिसाल बना दिया जाता। फ़स्बिर अला मा यक़ूलूना, चनाचे लोग जो बातें करते हैं आप उन पर सब्र करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि लोगों की बातों की वजह से जो तकलीफ आपको पहुंची है उस पर सब्र करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोग काफिर, काहिन, शायर और मजनून कहते तो आपको हुक्म दिया गया कि इन बातों पर दिल बर्दाश्त ना हो, आप लोगों से तवज्जो हटाकर रब की तरफ रुजू करें। वसब्बि बिहम्दि रब्बिका, और अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करें। कबला तुलू शम्सी, सूरज निकलने से पहले, व कबला गुरूबिहा, और उसके गरूब होने से पहले, व मिन आना इल्लैली, और रात के औकात में, फसब्बिह, बस तस्बीह करें, व अतराफ नहारी, और रात के किनारों पर भी, लअल्लक तरदा, ताकि आप राजी हो जाएं। यानी सूरज निकलने से पहले अल्लाह ताला की पाकी बयान करने के लिए फजर की नमाज पढ़ें और सूरज गरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़ें। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आपने चांद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को अब देख रहे हो।
اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی. بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. بس اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے. صحیح بخاری 554. رات اور دن کی عبادت انسان کو سکون فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بھی بنتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. سورہ ہود 114. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا ہوئے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے عطا کردہ دنیاوی اور اخروی ثواب پر راضی ہو جائیں. آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو اپنے رب کی عبادت سے، آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور ان کی اذیت پر عبادت کے ذریعے سے دل کو تسلی دیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر بہت آسان ہو جائے گا. تفسیر سعدی. مراد ہے کہ جو مقام آخرت میں آپ کو ملے گا، امید یہ ہے کہ آپ کا نفس اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی تیرا رب تجھے اتنا دے گا پھر تم خوش ہو جاؤ گے. سورہ الضحیٰ آیت 5. تسبیح اور نماز کی تلقین مکی دور کے انتہائی سخت حالات میں کی گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز اور ذکر مومن کی ڈھال ہے، اسی سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں، اسی سے اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اسی سے راستے ہموار ہوتے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ، اور نہ آپ دراز کرے عَيْنَيْكَ اپنی دونوں آنکھیں، إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا اس کی طرف جو فائدہ دیا ہم نے، بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ مختلف لوگوں کو ان میں سے، زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کی زینت کے لیے، لِنَفْتِنَاهُمْ فِيهِ تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ اور آپ کے رب کا رزق، خیر و ابقا بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان خوشحال لوگوں کو اور ان مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جن کو دنیا کی زندگی کی زینتیں اور عیش و آرام ملا ہوا ہے، جن کے ہاں مال کی ریل پیل ہے، جو ڈھلتی چھاؤں پر اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر سمجھتے ہیں. یہ تو دنیا کی زندگی کا پھول ہے، جیسے پھول نرم و نازک لیکن زوال پذیر ہوتا ہے، صبح کے وقت کھلتا ہے، شام کو اس کو ہاتھ لگاؤ تو پتی پتی ہو کر بکھر جاتا ہے. ایسے ہی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو فتنہ اور آزمائش بنایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کون اس کے پاس ٹھہرتا ہے اور اس کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے. رزق ربی کا خیر و ابقا، یعنی دنیا میں جو نعمتیں بھی رب نے عطا فرمائی ہیں ان میں سے افضل وہ نعمتیں ہیں جو سلامتی والی زندگی کے حصول کے لیے کام آنے والی ہیں، مثلا علم، ایمان اور عمل صالح وغیرہ. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب دیکھے کہ اس کا نفس سرکشی اختیار کر کے دنیا کی زیب و زینت کی طرف مائل اور متوجہ ہے تو وہ اپنے رب کے اس رزق کو یاد کرے جو آئندہ زندگی میں اسے عطا ہونے والا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان وہ موازنہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. سورہ الشورى آیت 20. اللہ تعالیٰ کے رزق سے مراد اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق نعمت ہے، آزمائش نہیں ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر پابند رہیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ اور آخری انجام تقویٰ والوں کے لیے ہے. ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کو صالح اور ایمان والے مسلمانوں کا گھر بنائے. یہ باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کا کہو. اگر 10 سال کا ہونے پر بھی اسے نماز کی عادت نہ پڑے تو پھر مار کر نماز پڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت
حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رزق کی ضمانت دی اور ترغیب دی کہ آپ اقامت دین کو چھوڑ کر حصول رزق میں مشغول نہ ہوں۔ فرمایا آپ کا رزق ہمارے ذمہ ہے، ہم نے جس طرح تمام مخلوق کے رزق کی کفالت اپنے ذمہ لی ہے اسی طرح آپ کے رزق کی کفالت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس لحاظ سے بھلائی تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنے والوں اور اس کے عذاب کے خوف سے گناہ چھوڑنے والوں کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین کا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اچھی عاقبت یعنی اچھا انجام صالح لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا اور اللہ کے ثواب کی امید رکھی، اسی کا انجام بھلائی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا یأتینا بآیات من ربہ، کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا۔ اولم تأتہم، کیا بھلا نہیں آئی ان کے پاس بینات، واضح دلیل، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، جیسے صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی اتاری تھی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی اور اندھے کو اچھا کرتے تھے، ایسے ہی یہ معجزات طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کیا بھلا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی دلیل نہیں پہنچی، یعنی جو پہلی کتابیں گزر چکی ہیں ان کے دلائل ان کے پاس نہیں پہنچے۔ پہلے صحیفوں سے مراد تورات، انجیل اور زبور ہے۔ واضح دلیل سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور اس معجزے کی مناسبت سے لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اور جو معجزہ مجھے دیا گیا وہ قرآن پاک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے دیا ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ماننے والے سب نبیوں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری 152۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے انہیں بعذابٍ، کسی عذاب کے ساتھ، من قبلہ، اس سے پہلے، لقالوا ربنا، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، لولا ارسلتا الینا رسولا، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے، یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے ہی ہم انہیں ہلاک کر دیتے تو یہ پھر چیختے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے، یعنی دنیا میں کسی عذاب میں مبتلا ہوتے اور قیامت کے دن آگ میں داخل ہو کر رسوا ہو جاتے، اس سے پہلے ہم رسول کی رسالت پر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 15۔ کل متربص، آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پھر جلد ہی تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کہ سیدھے راستے والے کون ہیں، ومن اہتدی، اور کس نے ہدایت پائی۔ اس سے مراد مسلمانوں اور کافروں کا انتظار ہے کہ دیکھو کفر غالب آتا ہے یا اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جو آپ کو جھٹلاتے ہیں کہ ہر کوئی اچھے انجام کا منتظر ہے، تو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اپنے عمل کے انجام کے اعتبار سے کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون ہے جو عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور کون ہے جو نجات یافتہ ہے۔ سیدھے راستے پر وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس نے انہیں یہ بتایا کہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آ گئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے اور اس پر عمل کرنے والے ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ طٰہٰ آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔